वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आखिबतुल मुत्तकीन। जनाब असदुद्दीन रईसी साहब, MP, सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दाइश पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन और ख़ारिजीन इकराम, ये हमारा जो एहतजाजी जलसा है, ज़ाहिर है कि ये एहतजाजी जलसा एक ऐसे एक्शन के खिलाफ है जो एक्शन खिलाफ कानून है, जो एक्शन खिलाफ दस्तूर है, जिस एक्शन के जरिए ज़ाहिर है कि मुसलमानों को खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है। ये आलेर में 5 मुस्लिम नौजवानों का जो कि जेर दरियाफ्त कैदी थे, जिनका केस चल रहा था और जिनका केस करीबुल ख़त्म था, उनका इनकाउंटर किया जाना ये इनकाउंटर नहीं है बल्कि बेदर्दाना मर्डर है। ये जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये प्री कंसीव्ड है, ये प्री प्लान है, सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जो है आपके वाक़या हुआ है। चुनांचे जो मुख्तलिफ खबरें आई हैं उसमें ये खबरें, एक खबर ये भी है कि उस सड़क पर, जिस सड़क पर के वाक़या हुआ, जिस सड़क पर के मुस्लिम नौजवानों को आपके शहीद किया गया, उस सड़क पर 2 घंटे पहले से ट्रैफिक रोक दी गई और 2 घंटे के बाद ट्रैफिक खोली गई, यानी 4 घंटे उस अपने सड़क पर ट्रैफिक बंद। क्यों बन रही थी सड़क? क्या वजह है कि तुम लोगों ने ट्रैफिक को दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दिया? इसलिए कि ये पहले से सोचा था, मंसूबा था। चुनांचे ये कि ये खुद जो मुस्लिम नौजवान हैं, इन मुस्लिम नौजवानों को ये अंदेशा था, ये खौफ था कि इनको जो है अपने पुलिस आपके इनका जो है इनकाउंटर के नाम पर इनको जो है कत्ल कर देगी, इनको शहीद कर देगी। चुनांचे लिखाउद्दीन जो अहम मुल्ज़िम हैं, उनके वालिद ने आज से 6 महीने पहले अदालत आलिया की चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और ह्यूमन राइट्स कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि मुझे इस बात का अंदेशा और मुझे इस बात का जो है इत्तबा है कि पुलिस जो है मेरे बच्चे को मार डालेगी। इसके अलावा जो इनकाउंटर, फर्जी जो इनकाउंटर हुआ, उससे एक दिन पहले खुद लिखाउद्दीन ने अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी तहरीर में अदालत में दरख्वास्त दी थी और कहा था कि मुझे खौफ महसूस होता है कि साहब जो वरंगल से लाते हैं और वरंगल से लाने के दरमियान हमको धमकियाँ देते हैं और ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि वरंगल से यहाँ पहुँचने तक हमारे ताल्लुक से पुलिस कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए हमको हैदराबाद की जेलों में, चंचलागुड़ा जेल में या जो है चरलापल्ली जेल में मुंतकिल किया जाए और जब ये वरंगल की जेल में जब लाते हैं तो हम उसको खतरा महसूस करते हैं। ज़ाहिर है कि तो जो दरख्वास्त दी गई उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखाउद्दीन ने दरख्वास्त दी, उसके ताल्लुक से आपके जो जज है, जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने पुलिस के वकील से पूछा। पुलिस के वकील ने कहा कि मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए, मैं इसका जवाब दूंगा। अब हम इसकी मुखालफत करते हैं। सारे को वो दिन आया नहीं कि उनका इनकाउंटर करके ख़त्म कर दिया। ये बेरहमाना खत्म है, बेरहमाना मर्डर है। इसकी किसी महज़िब मुल्क में, किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में, किसी महज़िब सोसाइटी में इजाज़त नहीं दी जाती। जब हमने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से बात की तो बात को उन्होंने गौर से सुना और गौर से सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं 2-3 दिन में फैसला लूँगा। फिर ये भी कहा कि मैं फैसला देने से पहले असदुद्दीन रईसी साहब से बात करूँगा और हम नहीं समझते कि असदुद्दीन रईसी साहब से कोई बात हुई। ये हमारे सामने उसने कहा कि मैं फैसला लेने से पहले असदुद्दीन रईसी साहब से बात करूँगा। ऑल इंडिया न्यूज़ सर्विस की जो खबर आई है वो खबर मैं आप सुनिए। ऑल इंडिया न्यूज़ सर्विस की खबर ये है कि चीफ मिनिस्टर ने जो DGP डायरेक्टर जनरल पुलिस है अनुराग शर्मा से मशवरा किया और अनुराग शर्मा ने कहा कि अगर आप स्टेट के बाहर की पुलिस को इसका काम देते हैं या फिर मुश्तरका मजलिस अमल के मुताबिक सिटिंग जज को जो है काम देते हैं तो उससे जो है पुलिस का विकार गिर जाएगा और पुलिस का हौसला पस्त हो जाएगा। क्या बात है? क्या पुलिस का विकार
احتکار معصوم لوگوں کو مارنے سے بنتا ہے؟ کیا پولیس کا احتکار بے وقوف لوگوں کو گولی بنا سے بنتا ہے؟ یہ کہے گا پولیس کا وقار ہے؟ اصل وقار ظاہر ہے کہ انسان کا ہے، اصل وقار ہندوستان کے شہریوں کا ہے، اصل وقار قانون کا ہے، اصل وقار دستور کا ہے۔ قانون کی پامالی کے ذریعے، دستور کی پامالی کے ذریعے اگر کوئی کام کیا جائے تو وقار نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انوراگ شرما جو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہیں، ان کے مشورے پر یہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم قائم کی گئی ہے۔ ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم سب اس کو رد کرتے ہیں۔ منظور ہے آپ کو؟ ہم اس کو عمل نہیں کرتے، ہم اس مطالبے پر قائم ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہمارا مطالبہ ماننا جاننا چاہیے کہ یا تو سی بی آئی سے انکوائری کرائی جائے یا ہائی کورٹ کے جو برسر خدمت جج ہیں ان کے ذریعے انکوائری کرائی جائے۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس میں کیسے کیسے افراد موجود ہیں میں بتاؤں گا۔ یہاں اسی حیدرآباد میں ڈائریکٹر انٹیلیجنس تھے جو بعد میں جو ہے ایڈیشنل ڈی جی پی کے لیول تک گئے، وہ ڈائریکٹر جنرل پولیس رہے۔ آپ کے ارون راؤ وظیفہ ہوا، پینشن ملی، ہٹے، اور اس کے 2 مہینے کے بعد وہ جو ہے آر ایس ایس کے صفوں میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ میرا تعلق آر ایس ایس سے۔ ایک اور شہادت میں دیتا ہوں، ایک کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے اوپن سیکرٹس، اور یہ کتاب لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا مرکز کا جو سب سے اہم انٹیلیجنس کا شعبہ ہوتا ہے، جس کو انٹیلیجنس برانچ کہتے ہیں یا جس کو آئی بی کہا جاتا ہے، آئی بی کا جوائنٹ ڈائریکٹر تھا ایم کے دھر۔ اس نے کتاب لکھی ہے اوپن سیکرٹ، کھلا راز، اور اس کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا پولیس میں اپائنٹمنٹ سے پہلے میرا تعلق آر ایس ایس سے تھا، میرا نقطہ نظر پورا آر ایس ایس کا ہے، اور میں نے اپنی سروس میں اس بات کی کوشش کی کہ آئندہ آئے تو جو برسر اقتدار آئے تو آر ایس ایس والے برسر اقتدار آئے۔ ایسے لوگوں کو کیسا تم پولیس میں لیتے ہو؟ ایسے لوگوں کو تم کیسا جو ہے اپنے عہدے پہ لیتے ہو؟ اور اس کا انٹیلیجنس کے عہدے پر، انٹیلیجنس کے عہدے پر، اور یہ جو ہے پوری ہندوستان کی جیسی تاریخ ہے، اور اس میں جو ہے خود یہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ بھی شامل ہے۔ اور ہم کے سی آر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم اگر اپنی حکومت بنانا چاہتے ہو تو تمہارے خلاف جو آر ایس ایس سازش کر رہی ہے، جو بی جے پی سازش کر رہی ہے، اور آر ایس ایس اور بی جے پی کا ذہن رکھنے والے جو سرکاری عہدیدار، پولیس کے عہدیدار اور دوسرے ادارے تمہارے خلاف جو سازش کر رہے ہیں، اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی جو گریجویٹس کے حلقے تھے اسمبلی کونسل کے لیے الیکشن میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر سے گریجویٹ کے حلقے سے جو امیدوار کامیاب ہوا، بی جے پی کا امیدوار کامیاب ہوا۔ کیسا کامیاب ہوا بی جے پی کا امیدوار؟ کیسا بی جے پی کا امیدوار جو گریجویٹ کے حلقے سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیوں جو ہے ٹی آر ایس کا امیدوار کامیاب نہیں ہوا؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ ٹی آر ایس کے امیدوار کو ووٹ ملے تو مسلمانوں کو ملے، اور جہاں تک جو ہے اپنے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کا سوال تھا، بڑی کیمپین کی گئی، اور کیمپین کر کے تمام ہندو ووٹس کو اس کے پیچھے جمع کرنے کی کوشش کی، جس کی بنیاد پر جو ہے اپنے کے سی آر صاحب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حیدرآباد جیسے شہر سے، اس کے قریبی محبوب نگر جیسے ضلع سے ان کا کینڈیڈیٹ جو ٹی آر ایس کا تھا کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سازش کو ٹی آر ایس کے سی آر صاحب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت پوری طرح سے بی جے پی زور لگا رہی ہے کہ تلنگانہ میں وہ مضبوط ہو۔ پورا زور اس پر ہے کہ آئندہ الیکشن کروائیں، اور الیکشن کروائیں تو ٹی آر ایس کو شکست ہو۔ اور اس لیے جہاں تک کے سی آر صاحب کا سوال ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آنکھیں کھول کے دیکھیے، ہوشیاری سے دیکھیے۔ انوراگ شرما کے مشورے کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انوراگ شرما کوئی سپر جو چیف منسٹر نہیں ہے، آپ چیف منسٹر ہیں۔ آپ کے عقل کہاں گئی؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی اسٹیٹ کے کسی پولیس آفیسر کو تحقیقات دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ریاست کی جو پولیس ہے، ریاست کی پولیس کی تائید کرے گا، ریاست کے پولیس کو بچانے کی کوشش کرے گا؟
اور جس طرح انوراگ شرما نے کہا کہ صاحب ہمارا وقار اور ہمارا حوصلہ اسٹیٹ پہ ہے اور ہمارے حوصلے اور ہمارے وقار کو بچانے کی کوشش کی جائے، تم کو یاد نہیں آیا کہ صاحب پولیس کا کام تو شہریوں کی حفاظت ہے، اصل وقار شہریوں کا وقار ہے، اصل حوصلہ شہریوں کا حوصلہ ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ جو ہے شہریوں کے سینے چھلنی کرنے سے پولیس کا حوصلہ بڑھتا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈیموکریسی نہیں رہی، یہ جمہوری ریاست نہیں رہی، ایک فیشسٹ ریاست بننے جا رہی ہے اور پولیس اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، اور ہم کسی حکومت قبول نہیں کریں گے۔ ہم کے سی آر صاحب کو یہ بھی انتباہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبے کو منظور کریں، انکوائری ہو سی بی آئی کے ذریعے ہو یا سٹنگ جج کے ذریعے، برسر خدمت ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے ہو، اور اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا جائے تو ہم ٹی آر ایس حکومت کے خلاف، یہ تلنگانہ کی کے سی آر حکومت کے خلاف سارے اسٹیٹ کے اندر مہم چلائیں گے۔ یہ جلسہ احتجاج کے جلسے کا آغاز ہے۔ ہم ساری ریاست کے اندر ظاہر ہے کہ ایک ایسی فضا بنائیں گے جس کا نتیجہ کے سی آر صاحب کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ وہ غور کریں کہ کیا وہ اختلاف سے محروم ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ کرسی سے اتر جانا چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کرسی پر رہے، لیکن پولیس ہے جو ان کو کرسی سے اتارنا چاہتی ہے۔ ایسے پولیس کے خلاف خود ان کو چوکن نہ ہونا چاہیے، اور پولیس کو ایسے اختیارات نہیں دینا چاہیے جن اختیارات کے ذریعے وہ جو ہے معصوم شہریوں اور جو اپنے کے اوپر گولی چلائیں، اور جو جن کا کام جن کے ذمے ان کی حفاظت ہے، ان کی حفاظت کرنے کے بجائے ان کو جو ہے قتل کر دیں، ان کو شہید کر دیں۔ پولیس کا رویہ انتہائی ظالمانہ رویہ ہے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج تو کرتے ہی ہیں، احتجاج تو ہمارا ہے، لیکن احتجاج کے ساتھ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایس آئی ٹی کی تشکیل کو مسترد کرتے ہیں۔ منظور ہے آپ کو؟ ہم یہ ریاستی پولیس کی ایس آئی ٹی جو بنائی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اپنے مطالبے پر قائم ہیں کہ اس کی انکوائری کروائی جائے، یا تو سی بی آئی سے، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سے، یا پھر جو ہے اپنے حیدرآباد ہائی کورٹ کے، تلنگانہ ہائی کورٹ کے کسی سٹنگ جج سے کروایا جائے۔ اس سے کم تر کوئی چیز ہم کو قبول نہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خود آپ کے کے سی آر صاحب کے مفاد میں ہے۔ کے سی آر صاحب اپنے مفاد پر بھی غور کریں، اور ظاہر ہے کہ ہم ظاہر کی اس لحاظ سے غور کریں گے کہ یہ پولیس کا جو ایسا ایکسٹرا جوڈیشل اپنے رویہ ہے، ایکسٹرا جوڈیشل رویہ آگے بڑھنا نہ پائے، اور یہ نہ ہو کہ پولیس جو ہے ٹریگر ہیپی بن جائے کہ صاحب مسلمانوں کے خلاف گولی چلانا ہو تو خوشی سے گولی چلتی ہے، لیکن جہاں اپنے فسادیہ آتے ہیں، جہاں جو گنڈے آتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی جائیدادوں پر لوٹ مار کرنے والے آتے ہیں، وہاں پولیس کی نظریں کسی اور طرف ہوتی ہے۔ پولیس کی نہ بندوق کی نال اٹھتی ہے، نہ کوئی گولی چلتی ہے۔ پولیس کا رویہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے، تلنگانہ کی جمہوریت کے لیے انتہائی ناقابل بردار اور انتہائی جو ہے اپنے ظاہر کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ اس کو کے سی آر صاحب محسوس کریں، اور کے سی آر یہ جو متحدہ آپ کے مشترکہ مجلس عمل ہے، جس کے اندر جو ہے آپ کے مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، قائدین بھی ہے، مجلس تعمیر ملت بھی ہے، امارت ملت اسلامیہ بھی ہے، ان تمام کی یہ متفقہ آواز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس متفقہ آواز کو کے سی آر صاحب محسوس کریں گے، اور ہمارے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے وہ جو سی بی آئی یا سٹنگ ہائی کورٹ جج سے انکوائری کا حکم دیں گے، اور اگر یہ حکم نہیں دیا گیا تو ہم ساری ریاست کے اندر ان کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے۔ شکریہ۔